बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से। ये सऊदी वली अहद हैं और सऊदी अरब का इंतज़ाम इनके ज़ेर निगरानी है इस वक्त, और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा है, और ये मुआहदा पाकिस्तान की उस हुकूमत ने किया जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और ना ही इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। यानी अवामी नुमाइंदों के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई और कोई फैसले नहीं हुए। ये यकतरफा तौर पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानियों के शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी इन दोनों के बीच में लड़ाई चाहते ही नहीं है। अब जो तासुर बन रहा है, इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, पहले ये देख लें कि जो खबर चलवाई गई पाकिस्तान के मीडिया पर और जानबूझकर खबर चलवाई गई, वो खबर क्या है। यानी जिस तरीके से इस खबर को पोर्ट्रे किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कुछ तस्वीर को लेकर कुछ खबर जारी की है मीडिया को कि आप इसको फैलाएं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, कि आसिम मुनीर साहब वहाँ क्या कर रहे थे। शहबाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में। तो शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे। आसिम मुनीर को लंबे अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का मौका मिल गया। तो जो टॉप ब्रेकिंग चलाई जा रही है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही हैं, फील्ड मार्शल भी वही हैं, सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई है, इसके हवाले से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस, यानी जो लिबास उन्होंने ज़ेब तन किया हुआ था वो जंगी लिबास है, उसमें देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये जुमले याद रखिएगा, ये फ़ौज के बनाए हुए जुमले हैं, क्योंकि मैं उनके सिस्टम को समझता हूँ। अब बेशुमार प्रेस रिलीज आती थी तो ये उस तरह का है। इसका ये जो सहाफ़ी, जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं है या उनका अंदाज भी नहीं है। तो उसमें यह कि अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों के दौरान सिपा सालार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी अमूमी एक लिबास होता है वो पहनते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने कॉम्बैट ड्रेस में उनका मौजूद होना पाकिस्तान की अपने दरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। और दिफाई मुआहदे के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगा, इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब का दिफा हम करेंगे। पाकिस्तान इज रेडी। ये जो लिबास पहना आर्मी चीफ ने, ये उससे मतलब लिया जा रहा है, बल्कि मतलब बताया जा रहा है। ये सऊदी अरब के अंदर आर्मी चीफ ने जो लिबास पहना, इसके ऊपर मीडिया ने बात नहीं की, इसके ऊपर हमने बात नहीं की, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा, जराए के हवाले से उन्होंने ये खबर पहुंचाई हर तरफ कि आप इस लिबास को डिस्कस करें और ये बताएं सबको कि हम जंग के लिए तैयार हैं और ये लिबास इसलिए पहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ेगा, ये तो जंगी तैयारी था, वी आर रेडी लिखा हुआ आ गया, तो किसके साथ लड़ेगा? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है या पाकिस्तान ईरान के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना। सऊदी अरब को इस वक्त जो प्रॉब्लम हो सकता है, अमेरिका के साथ तो नहीं है। उनको, अमेरिकन को तो उन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ना सऊदी अरब की लड़ाई यूएई के साथ हो रही है, ना फ्रांस के साथ हो रही है, ना इंडिया के साथ हो रही है, ना अफगानिस्तान के साथ हो रही है। सऊदी अरब इनमें से किसी से नहीं लड़ रहा। सऊदी अरब का इस वक्त जो मसला है, एक तो इसराइल के साथ है और दूसरा मसला उनका ईरान के साथ है। तो पाकिस्तान इन दोनों में से किसके साथ लड़ने जा रहा है? इसराइल के साथ तो पाकिस्तान वर्किंग रिलेशन बना चुका है बोर्ड ऑफ पीस में, और इस वक्त ऐसा दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जाएगा तो फिर अमेरिका के साथ भी लड़ना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इसराइल को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो ये तो खाना खाली हो गया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ लड़ने जा रहा है। तो फिर क्या पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ेगा? लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो एक डेटरेंस कायम की जाएगी कि जनाब हम यहाँ पे आ गए, अब सऊदी अरब पे किसी ने अगर बम मारा तो हम उसका जवाब देंगे, या तो ये एक डेटरेंस कायम की जाएगी, जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं, आबनाए हुर्मुज़ को हम खुलवाएंगे, हमारी बहरिया भी आ गई है, हमारी एयरफोर्स भी आ गई है। तो ये तो ईरान के साथ बराह रास्त जंग में जाने वाली बात है। या वो जंग जो अमेरिका दूर से आकर
یا اسرائیل اس خطے میں بیٹھ کر ایران سے نہیں جیت پایا، اس میں ان کو دونوں کو سپورٹ مل سکتی ہے اگر پاکستان اس میں اتر گیا تو۔ دیکھیں عرب ممالک جنگ نہیں چاہتے، عرب ممالک جنگ کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئے، ان کے ڈیولپمنٹ کے ماڈلز کچھ اور ہیں، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو سوٹ کرتی ہے۔ ایران اس وقت جنگ بندی کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو وہ پورا پڑ گیا اس ریجن کے اندر، اس نے انہیں کافی نقصان پہنچایا، کوئی 40-45 ویو تو انہوں نے ابھی تک مار دی ہیں ڈرونز کی اور میزائلوں کی، یہ 10-12 دن کے اندر اندر۔ ایران نے بڑے لیتھل قسم کے اٹیک کیے ہیں اور امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے جنگ بندی کی۔ مثال کے طور پہ ابھی تک 3 بڑے رابطے امریکہ کی جانب سے کروائے گئے ایران سے، اور تینوں امریکہ کے قریبی لوگ ہیں۔ عمان سے کہا گیا کہ آپ ایران سے بات کریں تو ایران نے کوئی جنگ بندی کے لیے جواب نہیں دیا۔ پھر فرانس کا ایک چینل ہے اس کو استعمال کیا گیا، تو وہاں پہ بھی ایران نے سخت شرائط رکھی اور ایران نے جنگ بندی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو بیچ میں ڈالا گیا، وہ اس لیے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کی کال ہے وہ پوری مانیٹر ہوئی ہے ایک ایک چیز۔ تو اس میں جو ہے وہ شہباز شریف نے بات کی جب ایران سے، تو انہوں نے 3 شرائط رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی نمبر 1 شرط تو یہ کہ ہمارے حقوق کو تسلیم کیا جائے، نمبر 2 ہمیں معاوضہ دیا جائے، نمبر 3 ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آئندہ ہمارے پر اٹیک نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے سچویشن، کیا پاکستان واقعی سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے، یا عرب ممالک یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کو اس میں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ لیکن فوری طور پہ تو فائدہ ہوگا، پاکستان کو پیسے مل جائیں گے، فیلڈ مارشل کی اہمیت اور بڑھ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں، عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے بھی ان کو پاکستان میں کافی سہولت مل جائے گی۔ اب کبھی اڈیالہ جیل سے ایک جواب موجود ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے بہت پہلے اس حوالے سے اپنا بیان دے دیا تھا 2021 میں، یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جیل سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ کون تھا؟ جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم۔ مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا تھا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں لائی گئی اور دہشت گرد لا کر بسائے گئے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ یہی سوال ہم نے پچھلے ویلاگ میں پوچھا تھا، تو عمران خان صاحب نے تو جیل سے بیٹھ کے جواب دیا کہ جناب میں تو دہشت گرد نہیں لے کر آیا، دہشت گرد تو آپ لوگ لے کر آئے تھے۔ تو یہ دہشت گردی لے کر کون آیا؟ عمران خان کے دور میں تو دہشت گردی کنٹرول ہو رہی تھی، عمران خان کے دور میں تو دہشت گردی زیادہ نہیں ہو رہی تھی بلکہ کم ہو رہی تھی۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی ایسے ختم نہیں ہوگی، آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی سٹیک ہولڈر سے، اور پھر اس نے امن قائم کر کے دکھایا تھا۔ آج بھی وہی فارمولہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ کہا جا رہا نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہے، تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں کہا عمران خان نے۔ ہاں عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ قوم کا باپ کون ہوتا ہے، عمران خان نے بتایا تھا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم کا باپ کون ہوتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، ملک کا باپ نہیں ہوتا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے، قوم بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ اگر بچے بھوکے ہیں تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا، اپنے خرچے کم نہیں کروں گا؟ عمران خان نے بطور وزیر اعظم 25 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں یہ خطاب کیا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نہیں جی، انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے۔ نکالو سٹیٹمنٹ دکھاؤ ڈی جی ایس پی آر صاحب، اس لیول پہ آپ کو ایسی بددیانتی اور ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی قائد اعظم ہمارا باپ ہے، ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں۔ چلو عمران خان نے کم سے کم اتنا تو کیا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یا ڈی جی ایس پی آر سے یہ منوا لیا کہ قائد اعظم ان کا باپ ہے۔ لیکن یہ تو بڑی نافرمان اولاد ہے کہ باپ کا حکم ہی نہیں مانتی۔ باپ نے کہا تھا کہ حلف کی خلاف ورزی نہیں کرنا، یہ حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج اس پریس کانفرنس میں جائے بتا رہے ہیں کہ میرا باپ قائد اعظم ہے، اور اسی پریس کانفرنس کے اندر اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اسی باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو نافرمان اولاد کا کیا فائدہ؟ قائد اعظم نے نہیں کہا تھا کہ پالیسی آپ نہیں بنائیں گے، آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے منع کیا تھا کہ آپ کا سیاست میں اور انتظامی امور میں کوئی تعلق نہیں ہے، آپ انتظامیہ میں بھی مداخلت کرتے ہیں، آپ سیاست دن رات کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری آپ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سیاست کے اوپر مبنی تھی، ٹکا کے آپ نے یہاں پہ سیاست کی ہے۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع مائنس کریں نا، تو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو باڈی لینگویج دیکھیں نا آپ، اب یہ کوئی فوجی کا جیسٹر تو نہیں ہے نا، نہ آپ وہاں پروفیشنل بات کر رہے ہیں،
نہ آپ کی باڈی لینگویج پروفیشنل ہے. آپ کا یونیفارم اتار دینا تو باقی جو بچتا ہے وہ ایک ایسا آدمی بچتا ہے جو عمران خان کے بغض میں مبتلا ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مشترکہ کارکن ہے. بس اگر ڈی جی ایس پی آر صاحب کے پاس یونیفارم نہ ہو اور وہ یہی پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو بالکل ایسا دکھائی دے گا جیسے اوون چودھری پریس کانفرنس کر رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, بالکل ایگزیکٹلی یہی والا لیول لگتا ہے. جیسے اوون چودھری بلکہ زیادہ بہتر کر لیتے ہیں. اوون چودھری کے لیول پہ آگے ایسے لٹک لٹک کے لمک لمک, باڈی لینگویج یار فوجیوں والی نہیں ہے. ایک جواب موجود ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن سہیل آفریدی نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول اور عوامی اعتماد رکھنے والے قبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت کے اور حقائق کے برعکس بیانات نہ صرف ایک ریاستی ادارے کے وقار کے منافی ہیں بلکہ جمہوری اقدار اور آئینی روح کے ساتھ بھی سنجیدہ مذاق کے مترادف ہیں. انہوں نے کہا یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی ممکنہ ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس موقف پر متفق ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہوتا. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیصلے زمینی حقائق, منتخب نمائندوں, مقامی آبادی اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ آج بھی خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں عوام عدم تحفظ, معاشی جمود, نقل مکانی کے خدشات اور ریاستی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا شکار ہے. کاروبار, تعلیم اور معمولات زندگی بار بار متاثر ہو رہے ہیں جبکہ مقامی آبادی کو فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا. یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 22 بڑے ملٹری آپریشن اور تقریباً 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. اس صورتحال سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی سازی اور عمل درآمد میں سنجیدہ خامیاں موجود ہیں. ایسے میں بند کمروں میں بیٹھ کر غیر مؤثر پالیسیوں پر اصرار کرنے کے بجائے ایک واضح پالیسی شفٹ ناگزیر ہو چکی ہے کیونکہ ان ناکام حکمت عملیوں پر قوم کے وسائل بے تحاشا خرچ ہو رہے ہیں اور عوام کی جان و مال کا تحفظ مسلسل خطرے میں. اس تناظر میں یہ بنیادی سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر اس بار ایسی کون سی ٹھوس ضمانت موجود ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن واقعی پائیدار امن کی بنیاد رکھ دے گا. اگر ماضی کی حکمت عملی بھاری جانی نقصانات اور بے پناہ وسائل کے استعمال کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ دے سکے تو عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کو یہ اعتماد کیسے دلایا جا رہا ہے کہ وہی طریقہ کار اس بار مختلف نتائج پیدا کرے گا. یعنی پہلے ہم نے آپریشن کیے وہ کامیاب نہیں ہوئے, 22 دفعہ کیے, 22 دفعہ ناکامی ہوئی, تو اس دفعہ کامیاب ہو جائیں گے, اس کی گارنٹی کیا ہے؟ پہلے اس پہ تو بیٹھ کے بات کر لیں. آپ ہر دفعہ آپریشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. پچھلے 25 سال سے آپریشن پہ آپریشن چل رہا ہے پاکستان میں اور 14,000 آپریشن ہو گئے ہیں, 22 بڑے آپریشن ہو گئے ہیں اور ابھی بھی امن نہیں آیا. جب ابھی تک امن نہیں آیا تو بیٹھو بات کرو, کوئی اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں. پالیسی سازی میں شفافیت, واضح اہداف اور قابل پیمائش نتائج کے بغیر کسی بھی نئے اقدام سے امن کے بجائے مزید غیر یقینی صورتحال جنم لینے کا خدشہ ہے. وہ صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی, اس کے عوام اور ان کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ عمل ہے. ایک ریاستی ادارے کے نمائندے کا اس طرح کی منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بارہا خبردار کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو دوبارہ داخل ہونے دیا گیا اور خود ساختہ بیانیوں کے ذریعے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا. 2 دہائیوں پر محیط مسلسل قربانیوں کے باوجود ایک صوبے کے عوام کو بے مقصد اور غیر سنجیدہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے مورد الزام ٹھہرانا ہمارے شہداء اور ان کے لواحقین کی قربانیوں کی صریح توہین ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے. پارٹی کے عہدیداران, منتخب نمائندگان اور وزراء دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں.